जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाजिर हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो सवालात हमें मौसूल होंगे या इसी तरह आप SMS करेंगे, मैसेज के ज़रिए जो हमें सवालात भेजेंगे, इंशाअल्लाह वो भी सिलसिले का हिस्सा होंगे। कुछ दीगर सवालात भी मुफ्ती साहब से किए जाएंगे। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके सफ़ा नंबर 7 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उधर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, रिश्ते जो तय होते हैं घरों के अंदर, बचपन के अंदर बाज़ औक़ात जो है वो दादा दादी नाना नानी रिश्ते दे देते हैं। अब बच्चे जो है ना बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद ऐसा होता है कि क्योंकि ये आमतौर पर कज़न्स के अंदर ही होता है कि भी एक भाई के बेटे को दूसरे भाई की बेटी के साथ नथी कर दिया जाता है कि भी इनकी शादी करवा देना। अमूमन रिश्तेदारी होती है और सिला रहमी के मामलात होते हैं। अब बड़े होते हैं तो वो आपस में या तो ख़ानदानों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या लड़का लड़की की नहीं होती, या फिर ये तो ना हुआ बचपन में ना हुआ लेकिन अभी रिश्ता लेने गए, अपने कज़न्स के घर में रिश्ता लेने गए और एक भाई दूसरे भाई से रिश्ता मांगता है और इनकार हो जाता है, किसी भी वजह से इनकार हो जाता है। अब रिश्ते से तो इनकार कर दिया, हो सकता है कि वाक़यातन ऐसी वजह हो कि जिसकी बिना पर वो रिश्ता से इनकार करना उनका दुरुस्त हो और वो वैसे भी हक बजाने पे उनकी मर्जी करे या ना करे, लेकिन रिश्ते से इनकार, चाहे वो बचपन की तयशुदा जो मंगनियाँ कह लें जो भी हैं उसके अंदर हो या अचानक पूछे गए सवालात के अंदर हो। अब जो रिश्ते से तो इनकार होता है लेकिन दीगर चीज़ें भी आपस में ख़त्म हो जाती हैं, यानी बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वालिदा और वालिद यानी दादा दादी अगर ज़िंदा हैं तो वो भी ग्रुप्स में आ जाते हैं कि वो एक बेटा कहता है कि रिश्ता दे दो, बेटी कहती नहीं दूंगी, तो माँ जो है बेटी की तरफ है, बाप बेटे की तरफ है, तो कता ताल्लुकी का एक मामला शुरू हो जाता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है, नहीं भी होता, मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। तो क्या रिश्ते से इनकार करना ये किसी का हक है कि वो जिसका चाहे रिश्ता इनकार कर दे, और अगर करना उसका हक है या नहीं है? बाहर सूरत ये कता ताल्लुकी हो जाती है कि रिश्ता ना मिलने की सूरत में आपस में लड़ाई झगड़े या फिर बातचीत ख़त्म हो गई है, या अब उन दोनों बच्चों बच्चियों की शादी कहीं और हुई है, तो अब उनकी शादी हुई है तो उसके अंदर शिरकत ही ना करना, या शिरकत तो करना लेकिन बुझे दिल के साथ शिरकत करना, क्या ये चीज़ें इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर है या इसको हम रोकेंगे, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक सवाल का जो जुज़ है वो तो ये है कि ये जो मंगनी की गई थी बचपन में ही, या जैसे आपने कहा कि दादा ने ज़बान कर दी कि इस बेटे की जो बेटी है इसका निकाह फलां बेटे की के बेटे से होगा, यानी पोते का निकाह पोती से, इस तरह से ये जो दादा ने एक ज़बान कर दी है, तो अब इसमें बस औक़ात यही आजमाइश जिनका आपने सवाल के अंदर जिक्र फरमाया है, आम तौर पे आजमाइशें आ जाती हैं। ख़यालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अब वालिद साहब के अदब एहतराम में बसा औक़ात ऐसी उनकी एक रौब और दबदबा होता है कि बेटा कुछ कह नहीं सकता,
ٹھیک. حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی اپنے بھائی کے بیٹے کے نکاح میں دے، دلی طور پہ ایگری نہیں ہوتا. اسی طرح جب لڑکی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، لڑکے کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، اب کسی بھی وجہ سے کوئی ایک نقص کسی میں ظاہری لڑکی آ بہت گیا پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، لڑکا اوباش، تو کبھی اب ایسا کیسے ہو کوئی جاتا ہے. اپنے تو اب عام طور پہ یہ بالکل بھی ان کے رشتے اگر نکاح ہو بھی جائے تو عام طور پہ پھر وہ ذہنی ہمانگی چونکہ نہیں ہوگی تو رشتہ زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو عام طور پہ پھر لوگ پہلے سے ہی کتراتے ہیں اور منگنی توڑنے کی صورت بن جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمارے بڑوں کو ہی اس بارے میں دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. ٹھیک. ان کی محبت کہ میرے اس بیٹے کی جو بیٹی ہے وہ فلاں بیٹے کے نکاح میں آئی، خواہش ہے، محبت ہے، ایک آرزو ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر خیر و خوبی کے ساتھ یہ رشتہ چلے گا بھی. تو اس لیے اپنے بچوں کو جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے بارے میں کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہ کر دیں کہ جس فیصلے کے بعد اب اس پہ عمل کرنے میں ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں یہ آزمائش میں آ جائیں. ٹھیک. تو بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پہ لکیر بھی شاید وہ ہم محاورتاً کہ وہ ختم ہو جائے، ورنہ پتھر پہ لکیر ختم نہیں ہوتی. لیکن بسا اوقات یہ جو فیصلہ کر گئے نا وہ جیتے مرتے کسی بھی طور پہ وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک. تو اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب رشتے میں شرعی رکاوٹیں بھی بسا اوقات آ جاتی ہیں کہ شریعت ہی حکم نہیں دیتی کہ یہاں پہ اب رشتہ کیا جائے، لیکن چونکہ دادا نے آرڈر کر دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا، لہذا ان کے فیصلے کے مطابق نکاح ہوگا. تو جہاں شریعت مطہرہ رکاوٹ ڈال رہی ہو کہ یہاں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کے بھی کچھ احکام ہیں. تو اس حوالے سے پھر شریعت کی مخالفت نہیں کی جائے گی. ہاں آپس میں اب ذہن نہیں بنتا تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے وعدہ خلافی. وعدہ خلافی جس کی مذمت ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ کسی کام کا عہد کر رہے ہیں اس وقت پہلے سے ہی ذہن میں ہو ٹھیک ہے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہنے دو، ابھی ہاں کر دیتا ہوں، بعد میں کون نکاح کرے گا، بعد میں منع کر دوں گا. تو اس عہد کے وقت ہی، اس وعدے کے وقت ہی ذہن میں پہلے سے یہ بیٹھا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، اور اگلے شخص کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ہاں جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. صحیح. تو اس طرح کا جو وعدہ کرنا یہ وعدہ خلافی کی زمرے میں آئے گا کہ آدمی نے کرنا تو ہے ہی نہیں لیکن وعدے کے وقت، معاہدے کے وقت ذہن میں یہ ہے کہ کروں گا نہیں اور ہاں میں ہاں کہ ہاں ایسا ہوگا. تو یہ وعدہ خلافی کی یہ صورت ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایسا ہے کہ جس وقت وعدہ ہو رہا تھا، معاہدہ ہوا، ایک بات طے ہوئی، اس وقت پکا ذہن ہے کہ ہاں میں اپنی بچی کو اس اپنے بھائی کے بیٹے کے نکاح میں دوں گا، اسی طرح بیٹے کے نکاح میں فلاں بھتیجی لوں گا. یہ بات بڑوں کے اور ان کے مابین طے ہو گئی اور اب تک ذہن میں ہے کہ نکاح کرنا ہے. لیکن جب وقت نکاح قریب آ رہا ہے، جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت انداز ایسا ہو گیا کہ یہاں نکاح کرنا مطلب نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے بھی ممانعت اگر ہے تو یوں، اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے کہ یہاں یہ رشتہ نہیں بن پائے گا، لڑکا اوباش ہو گیا ہے، وہ مختلف بد کرداری کی طرف جا چکا ہے، تو اب ایک سلجھا ہوا خاندان کی فرد ایک خاتون ہے، اس کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ ہو جائے تو بس اوقات بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو شریعت بھی ایسے مواقع پہ منع کرے گی کہ ایسے شخص سے نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے موقع پہ اب بعد میں کوئی منع کرتا ہے تو اس منع کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. تو یہ اصل میں والدین کو چاہیے کہ یہ بسا اوقات اپنے بچوں کے مابین یہ ایک گیپ کا سبب اس طرح کے فیصلے ان کے ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی خواہش کا اظہار کر دیں کہ میں چاہتا ہوں اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے. اب تم اپنی اولاد کو بھی یہ مکمل فری ہینڈ کریں کہ آپ کو با اختیار ہیں، کرنا چاہیں تو کر دینا، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کریں بھی کیوں؟ دیکھیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے، ایک طرح کا اگرچہ اختیار تو دے رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ابا جی کہہ تو رہے ہیں تو اس کو اختیار کم ہی لیا جائے گا اور حکم زیادہ سمجھا جائے گا. تو ایسا کریں ہی کیوں؟ اگر نہ ہی کریں تو بہتر نہیں ہے. اس وقت جیسے کیونکہ دیکھیں اگر والدین راضی بھی ہیں، ہو سکتا ہے لڑکا لڑکی آپس میں راضی نہ ہو. اب والدین کا 100% ذہن ہے کہ جو
کہا وہی کرنا ہے. لڑکا لڑکی کا مزاج ہی نہیں ہے, نہیں پسند آ رہے, تو اب کیا, اب بھی وہ اس کے اوپر کر دیں. دیکھیں نتیجہ اصل تو کیا وہی ہے نا نکلے کہ نکاح لڑکے اور لڑکی ان دونوں کے مابین ہی ہونا ہے. اصل تو اس پورے اس کے کردار یہی دونوں افراد ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کا ہی ذہن اگر نہیں ایک دوسرے کو قبول کر رہا تو اتنے بڑے فیصلے یعنی نکاح کے بندھن میں دونوں کو باندھنا کہ جس کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کے حقوق ہی تلف کرتے رہیں گے, تو پھر بلا وجہ ان دو کا رشتہ اگر اللہ نہ کرے طلاق کی صورت بنتی ہے تو پھر اس کے بعد بہت بڑا جو ہے نا وہ مقاطعہ ہو جاتا ہے, قطع تعلقی کی صورتیں بن جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ قطع تعلقی کرنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں جو قطع تعلقی کا سلسلہ ہے بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, اور اسی طرح بس اوقات جو آپ نے ایک مثال اوپر جا کے دی کہ بس اوقات والدہ اس سائڈ ہو جاتی ہیں اور والد اس سائڈ ہو جاتے ہیں. اب چونکہ ان دو بھائیوں میں نہیں بن پا رہی, والد والدہ بھی ایک ایک کے طرف چلے گئے ہیں, تو بس اوقات ان میاں بیوی کے اندر ٹھن جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے تم میرے فیصلے کا احترام نہیں کر رہی. تو ان کا نکاح ہو یا نہ ہو پوتے پوتیوں کا, لیکن ان دادا دادی کے نکاح میں بس اوقات طلاق کی صورت پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات کو بہت زیادہ سخت نہ رکھا جائے, اس میں نرم رویہ رکھا جائے, اور بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو فیوچر پہ ہی چھوڑ دیا جائے کہ جب یہ بڑے ہوں گے جہاں مناسب ہوگا وہیں ان کا رشتہ کیا جائے. خود طے نہ کریں, خود فائنل حتمی طور پہ طے نہیں کرنا چاہیے, بہتر یہی ہے. اور باقی یہ کہ ایک آرزو ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اپنی خواہش کا اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو اب اس میں جو قطع تعلقی جو ہو رہی ہے نا, قطع تعلقی پر بند باندھنا چاہیے. آپس کے رشتے اس سے ختم ہو رہے ہیں. دو بھائیوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا, الگ ہو جانا, یہ گویا دو خاندانوں کو جدا کر دیا گیا. صحیح. نہ اس کا بیٹا اس کے بیٹے سے سلام دعا کرے گا, چونکہ اس نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے سلام نہیں کرتے تھے, ان کے پاس جاتے نہیں تھے, ان کے انتقال میں نہیں گئے تھے. تو اب بتائیں جب کسی کی آپ فوتگی میں نہیں جائیں گے تو اس کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوں گے. تو اس طرح یہ بسا اوقات اپنے بھائیوں کا جو بھی آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ذہن ہے, جب میں ایسا ذہن اپنے بچوں کے سامنے ذکر کروں گا کہ فلاں ایسا ہے, اس کے پاس جانا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, تو جب میں سگا بھائی نہیں جاؤں گا اپنے بھائی کے پاس, اپنی بہن کے پاس, تو میرے بچے تھوڑا اسٹیپ دور ہو گیا نا, تو یہ بھتیجے کیوں کر جائیں گے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو یہ دیکھا, یہی سنا. تو بس اوقات بعض لوگ اس کو پتہ نہیں کوئی فخر سمجھتے ہیں کہ میرے باپ نے بھی اپنی بہنوں سے رشتہ ختم کر دیا تھا تو میں بھی ایسے کروں, میں اپنے باپ کی ڈگر پہ چلوں گا. تو والد صاحب اگر غلط تھے تو آپ کیوں غلط چل رہے ہیں. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے ملاپ کر, اس سے رشتہ جوڑ, مضبوط کر. ہاں, جہاں شرعی اعتبار سے حکم ہوگا کہ یہاں نہیں جانا, ان سے تعلقات نہیں رکھنے, ان سے دور رہنا ہے, تو جہاں جہاں شریعت نے جن جن افراد سے دور رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تو دور ہی رہا جائے گا. تو یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہے نا کہ کسی ریزن کی وجہ سے رشتہ نہیں کر رہے, بلا وجہ ہی نہیں کر رہے, بس نہیں کرنا, ہمارا ارادہ کہیں اور ہے, کوئی بھی وجہ نہیں ہے, لڑکی بھی ٹھیک تھا, لڑکا بھی ٹھیک تھا, لیکن کسی ایک جانب سے آیا کہ ہم آپ کے ہاں رشتہ نہیں کریں گے, تو کیا یہ بلا وجہ کرنا قطع تعلقی کی اجازت دے گا, یا اب بھی قطع تعلقی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں قطع تعلقی تو بہرحال ہاں یہاں گنجائش تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. رہا معاملہ یہ کہ جب کوئی عذر نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ نے زبان دی ہے اس زبان پہ پورا اتریں. بس اوقات لڑکے لڑکی ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہی نکاح پہ ایگری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب والدین میں کچھ ہو جاتی ہے آپس میں, تو ایسے موقع پہ پھر بلا وجہ وہ توڑ رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے, شریعت کو پسند نہیں ہے. جو معاہدہ کیا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ معاہدہ ہوا ہے, تو حتی الامکان اس کی پاسداری کی جائے. قطع تعلقی بہرحال نہیں کی قطع تعلقی اس موقع پہ نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ دادا دادی نے, دادا نے یا نانا نے, کسی نے بھی جو گھر کے بڑے تھے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. ایک ہے اپنے بچوں کو وصیت کر کے گئے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کا کر دینا, تو کیا اب یہ شرعی وصیت کہلائے گی, اس پر عمل کیا جائے گا؟ شرعی اعتبار سے تو یہ وصیت نہیں بنتی. ٹھیک ہے. یعنی اب اگر کوئی اس وصیت پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اگر آپس کے رشتے میں کوئی عذر نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو والد صاحب کی اس خواہش کو بہرحال پورا کرنا ان کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوگا کہ ان کی اولاد نے ان کے کہے کی لاج رکھی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، تو جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تو اس پر ہی عمل کیا جائے، اور قطع تعلقی آپس میں رشتہ داری ختم کر دینا، ملنا ملانا نہیں، رشتوں میں تقریبات میں آنا تو بجھے دل کے ساتھ آنا یا آنا ہی نہ، تو اس کی شریعت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہے، یہ جو بھی گھر کے بڑے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس دور کے اندر جبکہ بہت نازک معاملات ہیں اور رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی پائی جاتی ہیں، اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں، فیوچر پر چھوڑ دیا جائے، مستقبل پر چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس وقت جو بہتر صورتحال ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میسیجز بھی آ چکے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میری بیگم کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ زیور ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے میں اپنے ان کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور زکوٰۃ اپنے پیسوں سے ادا کرتا ہوں ان کو بتا کے۔ اگر زیور کم ہو گیا کیا وہ میرے نصاب میں ایڈ ہو کے مجھے ٹوٹل اماؤنٹ کی جو بنتی ہے ویلیو بنتی ہے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا ان کا اگر 7.5 سے کم ہو گیا تو ان کا وہ اس میں سے لیس ہو جائے گا؟ جی حضور۔ شریعت مطہرہ نے جو زکوٰۃ کے مال کی ایک مقدار مقرر کی ہے کہ اتنی مقدار میں اگر کوئی مال حاجت اصلیہ، قرض وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب ان کی اہلیہ کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ مالیت کا سونا ہے، تو حاجت اصلیہ سے اگر وہ زائد ہے اور کوئی قرض بھی نہیں ہے ان کی بچوں کی امی پر، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا، ہر شخص اپنی ملکیت کا خود ہی جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے۔ عورت کے اوپر اس کے مال کے بنا پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوگی تو شوہر پہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر شوہر اپنی گھر والی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو بلا شبہ ایک نیکی کے کام میں مدد ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کو اجر و ثواب ملے گا۔ ٹھیک۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو نصاب شریعت مطہرہ میں اس کو نصاب بھی کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب، جیسے سونے میں 7.5 تولہ سونا اس کی مقدار ہے۔ تو اب اگر یہ سونا 6 تولہ ہو گیا ہے، اب ان کی اہلیہ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض وغیرہ سے فارغ صرف یہ 6 تولہ سونا ہی ہے، اس کے علاوہ نہ روپے پیسے ہیں، نہ چاندی کا کوئی سیٹ ہے، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ مال تجارت ہے، کوئی پلاٹ بھی ایسا نہیں ہے جو مال تجارت والا ہو، ٹھیک ہے، تو اموال زکوٰۃ میں سے کوئی بھی مال نہیں پایا جا رہا تو 6 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک، صرف 6 تولے سونا پر۔ ہاں، اگر ان کی اہلیہ کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ جو 6 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس روپے پیسے بھی ہیں جو ان کو جیب خرچی کے طور پہ شوہر کی طرف سے ملتے ہیں۔ بسا اوقات خواتین کو جو ذاتی خرچ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں وہ آگے کمیٹیاں بیسیاں ڈال لیتی ہیں، ادھر وہ جمع بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر 6 تولہ سونا ہوگا اور یوں ہزار روپے بھی اگر بیسی میں جا رہے ہیں تو یہ پیسے سونے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 6 تولہ سونا جو ہے یہ اور پیسے دونوں ملائیں گے تو یقیناً اس کا جو مالیت ہوگی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کئی گنا زیادہ بنے گی۔ تو اگر کسی کے پاس 6 تولہ سونا ہے اور ساتھ ہی کچھ پیسے بھی حاجت وغیرہ سے زائد ہیں تو اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہونے کی بنا پر اس پہ زکوٰۃ کے احکام شرائط کے پائے جانے کی صورت میں لاگو ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا زکوٰۃ مجھ پہ لازم ہے یا نہیں، تو دیکھیں شوہر پہ تو لازم نہیں ہوگی عورت کے مال کی زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اس کو میں اپنے مال میں شامل کر لوں، تو اگر ان کا اپنا ذاتی کوئی مال ایسا ہے جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے شرائط کے مطابق تو اس میں بیوی کے مال کو ایڈجسٹ کرنے کی ان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ اس کو اپنے اس میں کھاتے میں شمار کریں۔ اگر عورت کے بیوی کا جو زیور ہے وہ نصاب سے کم ہو چکا ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی مال تجارت یا کوئی اموال زکوٰۃ کوئی مال نامی وہ سونے کے ساتھ نہیں پایا جا رہا تو اہلیہ پر ان کے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو وہ 6 تولے سونے کی جو بھی قیمت بنتی ہوگی غالباً کوئی 3 لاکھ کے قریب بنے گی تو وہ ان کے اپنے اموال میں ایڈجسٹ کر کے ان کو زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے، بغیر عذر شرعی کے خلا لینے کا حکم کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بس خلا لینے کے لیے پہنچ گئی، خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں سے، ٹھیک ہے،
تو اب یہ ہے کہ بس بلا عذر شرعی آدمی کا طلاق دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بلا عذر شرعی عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا، خلا کا مطالبہ کرنا کہ بس مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے جان چھوڑ دو، نکاح سے نکال دو، فارغ کر دو. تو بس اوقات خواتین جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ پوری ایک گردان شروع ہو جاتی ہے، صحیح. چھوڑ دو، فارغ کر دو. تو عورت کا خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرنا بلا عذر شرعی شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک. اب احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے حوالے سے وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ جو عورت بلا عذر شرعی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. اسی طرح ان عورتوں کو جو خلا لیتی رہتی ہیں بار بار، کبھی وہ نکاح نہیں چل پاتے اور عورت ہی خلا لے رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی عذر شرعی شوہر کی طرف سے بھی نہیں ہوتا کہ جس میں خلا لی جائے، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملے، بس خلا چاہیے. تو بلا عذر شرعی جو عورتیں خلا لیتی رہتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے لیے لفظ بہت سخت استعمال ہوا ہے، منافقات کے الفاظ میں. تو اس لیے کسی بھی عورت کو یا کسی بھی آدمی کو طلاق یا خلا کی طرف جانے سے پہلے 112% پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ مطالبہ عورت جو کر رہی ہے یہ صحیح بھی کر رہی ہے غلط. بس اوقات عورتیں صحیح مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، آدمی ہی طلاق نہیں دے رہا، آدمی ہی حقوق پورے نہیں کرتا، تو عورت اس زاویے سے خلا یا طلاق کا مطالبہ کرنے میں کبھی حق بجانب ہوتی ہے اور آدمی لٹکا کے رکھتا ہے. ٹھیک. تو آدمی بھی غور کرے، اسی طرح عورت بھی غور کرے کہ محض جذبات میں آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ طلب کرنا چاہتی ہے اور وہ فیصلہ ایسا ہے شوہر کے نو کے زبان پر ہوتا ہے. کہیں اس نے جذباتیت میں آ کر بس شور شرابہ مچاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلے بس فارغ کرو مجھے، آدمی بھی جذبات میں آ کے بے سوچے سمجھے وہ بھی کہہ دیتا جاؤ فارغ کیا، تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. تو اس طرح معاملہ کیا ہوگا، دونوں کی بے جا جذباتیت کی بنا پر اچھا خاصا گھر جو 5 منٹ بعد اکثر آپ کو یہی ملے گا، یہی میاں بیوی پھر رو رہے ہوتے ہیں. پھر ان میں ایسی محبت کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے کہ بس زمانہ کچھ بھی کر لے، رکاوٹ ڈال دے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی رہنا. تو یہ تو پہلے سوچنا چاہیے. بچے رل جاتے ہیں اس میں. تو اب وہ بچوں کی محبت، اب باپ کے سامنے بھی شوہر کے سامنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے آ جائیں گے. تو جس وقت آپ دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا اس وقت کیوں سامنے نہیں آئے بچے؟ اس وقت تو آپ دونوں بس جیسے مطلب لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، کوئی روکنے والا اگر آتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیا، تو میرے معاملے میں نہیں بولو. تو اب بسا اوقات ایسا جب معاملہ ہوتا ہے نا یہ بڑا سنگین ہوتا ہے. تو مرد ہو یا عورت، طلاق کے حوالے سے طلاق بالکل ایک آخری جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے جسم انسانی میں کوئی عضو اگر خراب ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، بیکار ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی آخری حد تک ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، علاج ہو جائے کسی طرح یہ باقی رہے. مہنگے سے مہنگا علاج کے بعد بھی ہم اپنا انگوٹھا یا انگلی تک نہیں کٹواتے. جب لگتا ہے کہ اب یہ انگوٹھا برقرار رہا تو یہ ہاتھ چلے جائے گا، ہاتھ گیا تو پھر بہت سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے. پھر آدمی آخری حد پہ آ کے ایک فیصلہ کرتا ہے. وہ طلاق بھی ایک انتہائی فیصلہ ہے. اس سے پہلے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ مرد یا عورت اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے اپنے رشتے کو بہتر اپنے بڑوں کو بتا دیں، اپنے بڑوں کو بنائیں، شرعی رہنمائی لیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جب آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو اپنے گھر کی کچھ سچویشن بتائیں گے کہ میں ان چیزوں سے دوچار ہوں، آج کل یہ پرابلمز ہو رہی ہیں ہم میاں بیوی کے درمیان، اب آپ بتائیں کیا کریں. اچھا کچھ لوگ ہیں یعنی آپ کا ماشاءاللہ تجربہ ہے، طلاق کے بعد تو آتے ہیں، کوئی ایسے بھی آئے ہیں کبھی کہ طلاق ہونے سے پہلے مشورہ کرنے ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کبھی اتفاق ہوا ایسا؟ دارالفتہ اہل سنت کے جو ایک فیلڈ دارالفتہ میں آئے ہوئے تقریباً 10 سے 12 سال کا ایک طویل عرصہ ہوا ہے. اس میں میرے سامنے 3 افراد، جو میری اپنی معلومات میں 3 افراد ایسے ہیں کہ جو طلاق دینے سے پہلے آئے اور انہوں نے پوچھا، یعنی فل ذہن بنا کے آئے ہیں اب مجھے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بتائیں. اچھا طریقہ پوچھ رہے ہیں، مشورہ ابھی بھی نہیں کر رہے کہ دوں کہ نہ دوں، یہ نہیں پوچھ رہے. نہیں، تو ان کا کافی حد تک ذہن بنایا. ایک 18 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، 18 سال کے بعد اب وہ مطلب بس ہو چکی تھی ان کی کہ اب بس ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہیں، تو ان کو بھی سمجھایا بجھایا.
اس کے بعد وہ دوبارہ بھی مسئلے پوچھنے آئے، لیکن انہوں نے طلاق کے حوالے سے پھر اطمینان کا اظہار کیا کہ اب ذہن طلاق دینے کا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ مرد کو صبر کرنا ہے، کچھ عورتوں کو صبر کرنا ہے، اور یہ رشتہ پیار محبت سے چلے گا، ایک دوسرے کے قدر اور احترام سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس قدر اور احترام کو جانیے. اس کے لیے امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے احترام مسلم. اگر ہم اس احترام مسلم رسالے کو، امیر اہل سنت کے اس رسالے کو اگر ہم میاں بیوی کے انداز میں بھی پڑھیں نا کہ یہ بحیثیت مسلمان میرے لیے عورت کتنی قابل احترام ہے، جو میرے بچوں کی ماں ہے وہ کتنی قابل احترام ہے، تو اس میں مختلف موضوعات کے حوالے سے احترام مسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں. تو آدمی اپنی عورت کے حوالے سے اس پورے رسالے کو سمجھے. اسی طرح جو خاتون ہیں ان کو بھی چاہیے اس رسالے کو پڑھتے ہوئے تھوڑا یہ غور کریں کہ دوسرے مسلمانوں کے اتنے حقوق ہیں تو اس شوہر کے مجھ پر حقوق کتنے سارے ہیں. ٹھیک. تو میں ان حقوق کو ادا کر پا رہی ہوں، ادا کرنے سے قاصر ہوں، یا بالکل غفلت کا شکار ہوں، کہاں کھڑی ہوں. تو یہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی احساس دلانے والی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں ہوتا. تو جہاں سمجھانے والا نہیں ہوگا یا ہم کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بسا اوقات بڑے بوڑھوں کو بالکل سائٹ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں نہیں بولیں گے، کوئی بھی نہیں بولتا. صحیح. جب کوئی نہیں بولے گا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں گھر بہت جلدی ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر زاویے سے سیفٹی گارڈ جتنے بھی تھے، جو بچانے والے تھے، ان سب کو تو آپ نے سائٹ میں لگا دیا. اپنے معاملات میں کسی کو بولنے کی اجازت ہی آپ نے نہیں دی ہے، تو یہ معاملات بھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یعنی آپشن ہے تو صحیح نا دارالفتاء سنت میں کہ طلاق دینے سے پہلے مشورہ کرنے بھی آ جائیں کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ درست کر رہا ہوں؟ نہیں بالکل، یا یہ طلاق آئیں. دینے کے بعد ہی آئیں، یعنی یہ بالکل آپ نہیں، کے ساتھ اتفاق ہے یا ہمارے یہاں پابندی ہے کہ آنے کی نہیں، اجازت؟ آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو آپ کو ریشو بتا رہا ہوں اچھا، کہ ریشو. طلاق دینے کے بعد تو آتے ہی رہتے ہیں. اچھا، یہ 3 روزانہ آ رہے ہیں. کیس آپ نے بتایا، تو کیا آپ نے کوئی 10-15 کیس یہاں تک ڈیل کیے ہیں جن میں سے 3 ہیں، یا نہیں، 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 سینکڑوں میں سے 3 ہیں؟ یعنی یوں عرض کر رہا ہوں نا، جیسے صرف ایک دارالفتاء کا میں اپنے عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. روزانہ کے 2 3 4 طلاقوں کے تو کم سے کم آ ہی رہے ہوتے ہیں. 12 سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی طلاقیں. اب یہ طلاق کے مسئلے پوچھنے والی جو تعداد ہے نا کہ طلاق ہو گئی اب کیا کریں، یہ ریشو بھی اگر نکالیں گے نا کہ جتنے لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں سے پوچھنے والے کتنے ہیں، بہت کم ہی ہوں گے. وہ بھی شاید 50% سے کم ہی افراد ہوں گے ٹھیک ہے. کہ جو پوچھنے آ جاتے ہیں. ورنہ ایک تعداد ہے، یار کچھ نہیں ہوا، غصے میں بولے نا، غصے میں کیا ہوتا ہے، غصے میں کچھ نہیں ہوتا، تو غصے میں ہی طلاق ہوا کرتی اچھا، ہے. یہ اگر کوئی سوچے کہ یار پوچھ لیا نا تو وہ مفتی صاحب تو طلاق کا حکم دے دیں گے، اس لیے پوچھو ہی نا، ایک کیا اس سے طلاق رک جاتی ہے کہ ہم نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں، فتویٰ تو جاری ہوا ہی نہیں، مفتی صاحب نے تو لکھ کر ہی نہیں دیا ابھی تک، تو لہذا طلاق نہیں ہوئی ہے، ہم صلح کر لیا، کیا اس سے کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے طلاق میں؟ ایسا یہ خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو اور وہ کہے ڈاکٹر کے پاس گیا نا، تو اس نے بلڈ پریشر بتانا ہے اور اس نے ادویات لکھنی ہے اور میں نے ادویات کھانی نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ایسے ہی صحیح ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو تو بلڈ پریشر اور خرابی کی طرف جائے گا، شوگر بڑھتی چلے جائے گی. آپ کا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ کم سے کم آپ کی موجودہ کیفیت سے آپ آگاہ ہو جائیں گے. جب آگاہ ہو گئے، اب اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے علاج کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو سیم سمجھے ایسا ہی معاملہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کے مرد عورت کے درمیان طلاقیں ہو گئیں، اب طلاق کی اقسام ہیں، کون سی والی طلاق پڑی ہے، کتنی پڑی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق پڑی ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہم و گمان میں لوگ طلاق اس کو سمجھ لیتے ہیں. کبھی طلاق پڑ چکی ہوتی ہے اور اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے طلاق کہاں ہوتی ہے؟ تو بالکل یعنی اب جو موجودہ کنڈیشن ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے، تو یہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے آپ بالکل رجوع کریں. رجوع کرنے کے بعد جو شرعی حکم آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق اپنی لائف کو اب آپ نے دیکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی اب کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں دوسرا یہ تو پچھلا سٹیپ ہے نا، اگلے سٹیپ پہ کوئی آئے اور مفتی صاحب کو واضح نہ بتائے نا، چھپا لے کوئی بات، اور اب سمجھے کہ دیکھو مفتی صاحب کو جو سوال کیا اس کے مطابق جواب آیا، تو کیا اب بھی کوئی طلاق رک جائے گی؟ اللہ کے نزدیک جو طلاق کے الفاظ اس نے کہے تھے، بھلے بتائے نہ بتائے یا صحیح نہ بتائے، وہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو کاروائی کر کے آئے ہیں نا، یہ جی حکم تو اسی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب کے پاس آ کے مرد عورت دونوں ہی ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک ہی طلاق کا بتانا ہے کہ ایک طلاق دی تھی،
ٹھیک ہے شوہر اور بیوی دونوں متفق ہو جاتے ہیں ایک طلاق دی تھی، حالانکہ شوہر 3 دے چکا ہوتا ہے. اب مفتی ٹھیک ہے. صاحب کو اگر آپ آ کر ایک طلاق کا بتائیں گے، مفتی صاحب کوئی عالم الغیب نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے معاملات سمجھ گئے اور کہیں کہ نہیں تم چھپا رہے ہو، تم تو 3 دے کر آئے ہو. تو مفتی صاحب عالم الغیب نہیں ہیں. عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی عطا سے وہ جس کو غیب اس پہ واضح فرماتے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چھپائیں گے تو چھپانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بس یوں سمجھیں کہ مفتی صاحب کے پاس آپ نے جیسا سوال کیا ویسے ہی جواب ملے. انہوں نے جواب ویسے ہی دکھا دیں. ٹھیک ہے. آپ نے گندم ڈالا زمین میں تو وہ گندم جو بھی نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے. اس سے گندم ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسا سوال کرنا ہے مفتی صاحب شرعی رہنمائی اسی کے مطابق کریں گے. آپ چھپائیں گے تو کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ طلاق ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، بس آپس میں یہ نہیں چاہتے کہ جدا اور راضی نامہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ لا کے دکھاؤ، تو اس میں ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے پوچھ لیں گے تو فتویٰ مل جائے گا اور طلاق نہ ہونے کی بات ہوگی. تو یہ بھی ایک ریزن لگتی ہے کہ دیکھیں مطمئن تعداد کرنے. چھپانے والے بہت سارے لوگ طلاق کے میٹر کو چھپا رہے ہوتے ہیں. ایسا جیسے ہوتا ہے. ایک تعداد یوں ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس آئے ٹھیک ہے. کہ بھئی پچھلے ہفتے جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے دوران شوہر کہتا ہے میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا، میں نے تمہیں طلاق دی. 2 دفعہ میری زبان سے نکلا تھا، ٹھیک ہے. تیسری دفعہ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا یا کسی نے رکھ دیا، قریب چلے والا. 2 دفعہ ہوا. اب ایک مفتی صاحب کو چاہیے وہ یہ بھی تھوڑا سا کنفرم کر لیں کہ یہ جو واقعہ 1 ہفتے پہلے ہوا ہے، شادی کو آپ کے 10 سال ہو چکے ہیں، 2 طلاقیں پچھلے ہفتے کا بتا رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے دی ہیں، اس سے پہلے کی جو 10 سالہ لائف ہے اس میں تو کبھی کوئی طلاق نہیں تھی. ٹھیک ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں، وہ بالکل اس معاملے میں وہ سچے ہیں کہ ہفتے والے دن فلاں دن 2 ہی طلاقیں دی تھی. ٹھیک ہے. اس معاملے میں آدمی بھی سچا ہے، عورت بھی سچی ہے، لیکن کاؤنٹنگ کے اعتبار سے یہ دیکھنی ہے کہ وہ 2 طلاقیں کہیں دوسری اور تیسری تو نہیں تھی. تو اس لیے اگر کوئی پچھلی طلاق چھپا رہا ہے اور یہاں آ کے وہ 2 طلاقیں بتا کر 2 طلاقوں کے حوالے سے فتویٰ لے لیتا ہے، مفتی صاحب بھی ایک رہنمائی بتا دیتے ہیں کہ 2 کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اب انہوں نے آیت کے مطابق ان کو ایک حکم بیان کر دیا کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان 2 طلاقوں سے پہلے، چاہے وہ 1 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا شادی کے شروع کے مہینوں میں اگر طلاق پڑ گئی تھی، تو کوئی بھی طلاق جو شوہر کی طرف سے واقع ہوئی ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. وہ ریموو نہیں ہو سکتی. اگرچہ بعد میں صلح صفائی کر کے 1 طلاق کے بعد دوبارہ رشتہ بحال کرنے کی صورت بن جاتی ہے، رجوع جس کو کہتے ہیں، تو وہ شرعی اعتبار سے رجوع ہو گیا. اس رجوع ہونے سے وہ طلاق ڈسمس نہیں ہوگی، ٹھیک، وہ کاؤنٹنگ میں باقی رہے گی. وہ 1 یعنی دے چکے، 1 دے چکا تو وہ 1 باقی رہے گی. اب 2 کا اختیار رہ گیا تھا، اب اس میں احتیاط والی زندگی گزارنی تھی. پھر اگر 2 طلاقیں دے دیں تو وہ پچھلی 1 + 2 تو یہ ایکول تو 3 ہو جائیں گے، 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. تو اس حوالے سے بھی بسا اوقات بہت سارے لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی طلاق کا ذکر ہی نہیں کرنا. تو دیکھیں آپ چھپائیں گے تو مفتی صاحب کو جتنا آپ بتائیں گے وہ اس کے مطابق رہنمائی کر کے، ان کا فریضہ تھا آنے والے شخص کی اس کے سوال کے مطابق رہنمائی کر دی. اس کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے تو مفتی صاحب بھیج دیتے کہ 1 طلاق چھپی ہوئی ہے. تو ایسا چونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی چھپی ہوئی بات اور غیب کی بات جان لیں، تو ہم پر ظاہر کریں گے تو ہم آپ کی پراپر رہنمائی کریں گے. اس کی مثال ایک یہی ہے سمجھانے کے قریب کہ اگر آپ کو شوگر ہائی ہے اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نارمل جنرل جو فزیشین ڈاکٹر ہیں کہ یہ نارمل انداز میں دوا دے دیں گے آپ کو، اور وہ آپ کو انجیکشن، وہ دوا، وہ آپ کو ری ایکشن کر سکتی ہے، تو ایسے موقع پہ بڑے حساس ہو کے پہلے ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیں گے کہ میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، مجھے شوگر بھی ہے، تاکہ وہ جو دوائیں دیں وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے دیں گے کہ اس کا شوگر بھی ہے، اس کو یہ بھی پرابلم ہے، اب میں جو دواؤں کا اس کو تجویز کر رہا ہوں نا، وہ کہیں ری ایکشن تو نہیں کریں گے، تو وہ ڈاکٹر کو بتائیں گے. تو ڈاکٹر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ کو ایک علاج تجویز کرے گا. تو اسی طرح دارالفتاء شرعی رہنمائی، زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ بڑے مال شوئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں. وراثت کے اندر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنے بیٹے اتنے بیٹیاں وراثت، اب وہ دادی کا نام ہی نہیں لے رہے.
حالانکہ ابھی دادی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، دادی بھی وارث بنیں گی، دادا زندہ ہیں وہ بھی وارث بنیں گے، تو بس اوقات بہت سارے ورثہ کو تو شارٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دارالفتہ میں پین کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک ایک چیز پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ اس شخص کی طرف بھی وراثت جا رہی ہوتی ہے جس کی طرف وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن شرعی ضابطے کے مطابق وہ وارث بن رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چھپا دیں گے تو اس کی وراثت ختم نہیں ہوگی؟ وراثت ختم نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپانے سے شرعی حکم بدلتا نہیں ہے۔ طلاقیں چھپانے سے اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر کے طلاقیں مطلب بچ جائیں کسی طریقے سے، تو جو دے دیں وہ ہو گئیں، ٹھیک ہے، جتنی دیں اتنی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ شیشہ اور پتھر، کہ شیشے پر جب پتھر پھینکا جائے تو ہنسی پھینکا جائے، روتے روتے پھینکا جائے، جس طرح مرضی پھینکا جائے، غلطی سے چلا جائے یا جان بوجھ کر پھینکا جائے، شیشہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ نکاح کا ہے کہ طلاق جس طرح بھی دی جائے، اگر واقعتاً وہ طلاق ہی ہے تو اب طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس ایسی صورت اگر واقع ہو جائے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی جو مسائل ہیں نکاح سے متعلق اور ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق، یہ اگر یاد ہوں گے اور یہ سامنے ہوں گے، پھر اسی طرح اپنی زندگی، اپنی زوجہ کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کے معاملات پیش نظر ہوں، حالات پیش نظر ہوں، تو پھر بندہ صبر کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہو جائے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ چھپانا نہیں ہے، کسی مستند مفتی صاحب سے مل کر رابطہ کر کے ان سے اپنے مسئلے کو بیان کریں اور ان سے پوچھیں کہ کہیں یہ جو الفاظ میں نے کہے ان سے کہ طلاق تو نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ طلاق تو نہیں ہوتا لیکن ان سے طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں وہ مفتیان کرام ہی بتائیں گے، یا پھر آپ طلاق کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ استاد محترم، ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، طلاق کے آسان مسائل، واقعتاً جیسی کتاب ہے ایسے ہی آسان انداز میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ مفتی صاحب کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور مختصر ہے، جیسے یہ رسالہ ہے چند صفحات کا، ایسے ہی یہ کتاب بھی ہے، کتاب طلاق کے آسان مسائل، اس کو پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہو جائے اور مسئلہ پوچھنا چاہیں تو دارالفتہ سنت کی شاخیں باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور، حیدرآباد، فیصل آباد اور سرگودا یعنی گلزار طیبہ، راول پنڈی، ان تمام شہروں کے اندر الحمدللہ شاخیں موجود ہیں، وہاں آپ حاضر ہو جائیے، یا دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کیجیے، پھر وہ رہنمائی فرما دیں گے۔ فون نمبر بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا تبدیل ہوا ہے، پہلے ہم 4 نمبر کے ذریعے ترکیب بناتے تھے، فون سنتے تھے، اب صرف ایک ہی نمبر دے دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک ہی نمبر سنا جاتا ہے، یہ ایک نمبر مختلف لائنوں پر جمپ کرتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مفتیان اکرام اس نمبر پر فون سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ فون نہیں سنا جاتا۔ جمعۃ المبارک کو تعطیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے مسائل سیکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اس کال سے پہلے ایک مشورہ تھا، نگرانی شورا کا ایک سلسلہ جو مثالی معاشرہ آتا ہے، تو ایک سلسلہ آیا تھا مثالی معاشرے کا جو ٹائٹل ہے اس میں ایک تھا طلاق کے بعد۔ طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا موضوع تھا طلاق کے بعد، یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو سلسلے میں اس کے بعد کی جو کٹھن مراحل ہے نا، اس کا ایسا انداز سے بیان کیا تھا کہ واقعتاً جن گھروں میں طلاق کی نوبت آنے والی ہے یا جن کا ذہن بن رہا ہوتا ہے وہ ڈر گئے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر کئی لوگوں کے جوابات بھی آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خبریں دیتے ہیں اپنی کہ ہم نے ذہن بنا لیا تھا کہ طلاق ہو جائے، لیکن اس کی برکت سے سن کر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں دونوں میاں بیوی اب ہم طلاق سے ذہن ہٹ گیا ہمارا، اب ہم اپنے رشتے بہتر بنائیں گے۔ تو مثالی معاشرہ یہ ٹائٹل ہے اس کا، اور اس کا ایک موضوع تھا طلاق کے بعد۔ تو اس کو ضرور آپ دعوت اسلامی کی جو مدنی چینل کا فیس بک وغیرہ سے، ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا، ویب سائٹ سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا، طلاق کے بعد۔ نگرانی شورا کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، حاجی محمد عمران اتاری، اس کو بھی دیکھ لیجئے، امید ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ موجود ہوگا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو انشاءاللہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سلسلہ حاصل ہو جائے گا طلاق کے بعد۔ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہوں گے۔ جی کال چلائیے۔
آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میری نانی ماں بچوں کی شادی کر چکی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی اگر میں سونا میرے پاس نہیں ہے، سونا میں نے اپنے بچوں کو دے دیا، میرے پاس زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ان کے پاس پینشن ہے پر ان کے پاس سونا نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں. پینشن کی رقم تو ہے لیکن سونا نہیں ہے، وہ بچوں کو دے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں اپنا سونا ان کو دے دیا، ان کو مالک بنا دیا، تو اب ان کے پاس سونا اگر نہیں ہے ان کی ملکیت میں تو سونے کے حوالے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب یہ جو ان کو پینشن آتی ہے، اس پینشن کے رقم کیا ان کی خرچ ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات جو پینشن کی رقم آتی ہوگی کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہوں گے، یا کہیں انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے BC میں رقم جمع ہو رہی ہے تو وہ کتنی جمع ہو چکی ہے. تو کچھ اس زاویے سے اگر یہ معلومات ہمیں فراہم ہوتی تو جواب دیا جا سکتا تھا. دارالفتاء رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ جو نانی کے ملکیت میں کتنی رقم ہے وہ آپ بتا دیجئے گا، اور جو رقم آتی ہے پینشن کے ذریعے وہ اس کا استعمال اور اس کا مصرف، اس کے بچنے کی کوئی صورت بنتی ہے نہیں، اور دیگر ان کی ملکیت میں کتنا مال ہے جو زکوٰۃ کے اموال میں شمار ہوتا ہے. تو ان سب ڈیٹیل کو آپ بیان کر دیں گے تو اس حوالے سے بھی واضح حکم بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی نانی پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اور کال چلائیے. محمد ضمیر اطاری تار والا سے عرض کر رہا ہوں. میں وہی پوچھنا تھا کہ جو سود کا پیسہ ہوتا ہے وہ مدرسے میں لگ سکتا ہے کیا؟ کہ جیسے ایک آدمی تو اس نے بینک سے پہلے پیسے لیے تو بعد میں وہ ماحول میں آیا تو جو سود والے پیسے تھے کیا وہ مدرسے کو لگ سکتے ہیں؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود کا جو روپیہ کسی کے پاس ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی ملک سے اس کو دور کرے. تو اب دور کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جس سے لیا تھا اسی کو واپس کرے، ٹھیک ہے، یا کسی مسلمان شریف فقیر پہ صدقہ کر دے، اس کو دے دے. لیکن یہاں صدقے سے مراد جس طرح صدقات خیرات کر کے ثواب آدمی ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، تو یہ نیت نہیں کرنی. اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنی ملک سے میں یہ سودی جو مال خبیث مال اپنی ملک سے نکال رہا ہوں. اور شریف فقیر کو جب یہ دیں گے تو شریف فقیر کا لینا جائز ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کو کسی کام میں لانا، سودی رقم کو جس نے سود لیا ہے لوگوں سے قرض دے کر زیادہ رقم لی ہے سودی، تو اس کا اس رقم کو اپنے استعمال میں لانا، چاہے اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، گیس بجلی کے بل میں، یا اسی طرح مدرسے مسجد وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شریف فقیر کو دے دیں، اور شریف فقیر جو اس رقم کو لے لے وہ مالک ہو جائے گا. مالک ہونے کے بعد اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے استعمال میں لے کر آئے، اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، یا وہ مسجد مدرسے میں دے دیں. بتایا کہ ہم آپ کو سود والی رقم دے رہے یہ ہیں، بتانے کی حاجت نہیں بس جیسے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں. دے دیں. سود کہہ کر بتا کر دینا کچھ ضروری نہیں ہوتا. اور شریف فقیر جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر شریف فقیر فقیر نہیں جو عام طور گھوم رہے ہوتے ہیں. شریف فقیر وہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کوئی مال، روپے، پیسے وغیرہ کی صورت میں نہ ہو، حاجت اصلیہ سے زائد، قرض وغیرہ سے فارغ، اتنی ملکیت نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو مستحق کے زکوٰۃ ہوتا ہے، شریف فقیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو دے دیں، اور یہ پھر مالک بن جائے قبضہ کر کے. اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کریں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا گھر بنانے کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ جمع کر رہے ہیں، گھر بنانا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے لوگ پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں اور گھر بنانے میں کچھ سال لگ جاتے ہیں پیسے جمع ہونے میں. تو یہاں جو شرائط کے مطابق جو رقم جمع ہو گئی اور نصاب بن گیا، سال کی ابتدا ہو گئی. مثال کے طور پہ ابھی 47,500 روپے پاکستانی روپیز اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے. تو اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہو گئے اور یہ حاجت وغیرہ سے فی الوقت فارغ ہیں، اب مکان تو بنے گا، چند سال لگیں گے، اور یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، چاہے وہ BC میں جمع کرنے کی صورت میں جا رہے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں وہ سیونگ کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں. تو اس صورت میں سال کی ابتدا ہو گئی زکوٰۃ کے حوالے سے. اب جب سال پورا ہوگا اور اس وقت جتنی اماؤنٹ جمع ہو گئی اس پر زکوٰۃ ان کو نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن سال بسال جتنے بھی سال گزر جائیں مال جمع ہونے میں، شرائط کے مطابق زکوٰۃ کے وہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اچھا، کچھ لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مکان بک کروا لیتے ہیں، مکان بن رہا ہوتا ہے اور اس کی قسطیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو قسطیں دی ہوئی ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، خرید و فروخت ہوئی تھی،
اور اس میں اب یہ اپنا گویا کہ قرض اتارے، کہ ایسے ہی کہا جائے گا اس کو؟ تو اس میں اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے ادھار اور اب اس کو وقتاً فوقتاً قسطیں ادائیگی ادا کرنی پڑ رہی ہیں، تو جتنے میں انہوں نے خریدا ہے اور اس میں سے کچھ پیمنٹ کر دی ہے تو وہ ادا ہو گئی، جتنی پیمنٹ ابھی باقی ہے وہ ان کے اوپر قرضہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس قرض ہونے کے اعتبار سے اب یہ اس کی زکوٰۃ ان کو نہیں دینی. جو دے چکے ہیں تو وہ بھی اگلے شخص کی ملکیت میں چلے گئے، ان کی ملکیت سے نکل گئے، تو جمع شدہ اقساط اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس زیور ہے یا مال زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس پر لازم ہے، رقم نہیں ہے جس سے زکوٰۃ ادا کرے، تو عموماً جیسے پہلے بھی سوال آیا کہ شوہر اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، تو شوہر نے حق مہر ادا کرنا ہے عورت کا، تو کیا وہ اس میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے کہ بھئی جو تم کو میں نے حق مہر ادا کرنا نا، اس کے بدلے میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو ایسا ممکن ہے؟ اس میں عورت اگر اس پہ ایگری ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے 25,000 روپے آپ کے اوپر مہر لازم ہے اور میرے پاس 1 لاکھ یا اتنے روپے ہیں اور اس پہ 2,500 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، تو آپ 2,500 روپے میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں اور وہ مہر میں سے 2,500 مائنس کر لیں. ٹھیک ہے. تو دونوں میاں بیوی آپس میں اس طرح رضامندی کے ساتھ کر سکتے ہیں. صحیح. شوہر کی طرف سے گویا ایک طرح سے مہر کی ادائیگی بھی ہوتی رہے گی اور عورت کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور پھر 2-3 دن شیشے میں بند کرنے کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوال پوچھنا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا جنازہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمائے، کیا اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں. دوسرے نمبر پر اس ایسے چھوٹے بچے کے بارے میں اصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اس کے کل بھی ہوں گے یا اس کے بارے میں کیا شریعت کے طور پر احکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. ایسا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے بچہ اور اس کو مشین میں رکھ دیا جاتا ہے اور انتقال بھی ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں آیا اور اس نے زندگی پائی، وہ چاہے سانس لی، آواز سے رویا، یعنی علامت حیات، زندہ ہونے کی علامت اگر اس بچے میں پائی جا رہی ہے تو اس بچے کا جنازہ بھی ہوگا اور اس کا غسل بھی ہوگا، چونکہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے. تو زندہ پیدا ہونے والے مسلمان کے بچے کا غسل بھی ہے اور اس کا کفن بھی ہے، اس کا جنازہ بھی ہے. تو اب یہ جو انہوں نے سوال میں کہ 2 دن کے بعد پھر اس بچے کی فوتگی ہو گئی، تو اب بسا اوقات ممکن ہے کہ ان کے خاندان یا جس جگہ یہ رہتے ہیں اس ایریے میں یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہوں گی کہ جنازہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، کہ یہ اپنے وقت سے پہلے ہو سکتا ہے. یہ بھی تھوڑی سی عوام میں کنفیوژن کہ یہ قبل از وقت آ گیا. تو قبل از وقت کا جملہ محاورتاً لوگ کہتے ہیں کہ جیسے تقریباً 9 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد نارملی بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ 7ویں مہینے میں آ گیا، تو اس لیے یہ قبل از وقت ہے اور ابھی پتہ نہیں اس کے حکام لوگ اپنے طور پہ من گھڑت سمجھتے ہوں گے. تو قبل از وقت یعنی 9 مہینے کی جو معروف مدت ہے اس سے پہلے اگر بچے دنیا میں آ گئے اور اگر وہ زندہ ہیں اور پھر ان کا انتقال ہوا ہے تو ان بچوں کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، ان کا بھی غسل ہے، ان کا بھی کفن ہے. اصال ثواب بھی کیا سکتے. اور اصال ثواب کا یہاں تک معاملہ ہے تو اصال ثواب کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. نابالغ کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ گار ہو تو اصال ثواب کی برکت سے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اصال ثواب کی برکت سے اس کے نامہ عمل میں ثواب درج ہو جاتے ہیں، دعائے مغفرت سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بچہ نابالغ ہے اس کے لیے اصال ثواب جو ہوگا، یہ سمجھے بچے کا درجہ آخرت کے حوالے سے ثواب جمع ہو رہا ہے. تو اصال ثواب کا ہر نیک مسلمان، ہر گناہ گار مسلمان وہ اصال ثواب کا حقدار ہے، اس کو اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اس میں عمر کا بھی کوئی تعین نہیں ہے. اب قل پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، 40واں کریں، 10واں کریں، شرعی حوالے سے اصال ثواب کی یہ صورتیں ہیں، تو یہ صرف بڑوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے. جو بھی کیا جاتا ہے اصال ثواب کے طور پہ کیا جاتا ہے، جائز ہے، مستحب ایک عمل ہے اصال ثواب کرنا. تو یہ نابالغ چھوٹے بچوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. شرعاً ایسی کوئی ممانعت، پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی کال چلا دیجیے.
دارالاسلام میں یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ میں کوئی فریج لینا چاہتا ہوں قسطوں میں، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور یہ رمضان شریف میں جو افطاری سے پہلے کھجور کھانا پہلے یا اس کی دعا پڑھنا پہلے؟ جی قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں فریج؟ قسطوں پر کوئی چیز بھی واشنگ مشین یا اے سی، کار، موٹر سائیکل وغیرہ جو لینے کا عمل ہے، تو نقد اور ادھار کی قیمت میں جو فرق ڈفرینس کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ نقد ایک چیز جو 10,000 کی ہو، ادھار میں وہ 12-15,000 کی ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی خامی نہیں ہے۔ البتہ اس پورے معاہدے کے اندر بعض چیزیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں جو ناجائز اس کو کر رہی ہوتی ہیں، جیسے اگر یہ شرط آ گئی کہ آپ نے 1 سے 5 تک تاریخ میں قسط ادا کرنی ہے، اگر آپ لیٹ کریں گے، دیر کریں گے تو آپ کے اوپر اتنا جرمانہ لگے گا، اتنے روپے آپ کو جرمانہ۔ تو عام طور پہ قسطوں کے اوپر جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اسی کے پیپرز پہ جس پہ سگنیچر کر کے معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ شرط بھی لاگو ہوتی ہے۔ ضبط کرنے کا ہوتا ہے کہ قسطیں پچھلی ضبط ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے جہاں غیر شرعی شرائط پائے جائیں گے اس سودے میں، صرف اسی میں نہیں، نارمل نقد سودے کے اندر بھی غیر شرعی شرائط پائے گئے جن سے سودا فاسد ہو رہا ہو تو پھر ایسے سودے کرنا، خرید و فروخت کرنا ناجائز ہوا کرتا ہے۔ تو ان سے بچتے ہوئے اگر کوئی نقد اور ادھار قیمت میں فرق کرتے ہوئے سودا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ کہ کھجور پہلے کھائی جائے یا دعا افطار کی پہلے پڑھی جائے، تو دعا افطار جو ہے نا، یہ اس کا جو اگر معنی ہے اس پہ اگر ہم غور کریں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اے اللہ تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو افطار کیا یہ بات کب ثابت آئے گی؟ جب افطار کر لیں گے، آپ پانی پی کے افطار کر لیں، کھجور کھا کے افطار کر لیں، پھر اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت جو آپ نے استعمال کی ہے افطاری کر کے، روزہ رکھ کر جو حکم الہی پہ عمل کیا ہے، یہ اس کا ایک شکرانے کے اعتبار سے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے روزہ افطار کیا جائے گا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ویسے اس کے علاوہ ان کلمات کے علاوہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، وقت افطار کی دعا افطار سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ جس طرح مدنی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ افطار سے پہلے ایک مناجات افطار کے نام سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ جو معروف دعا ہے اس دعا کا جو مقام اور محل ہے وہ افطار کرنے کے بعد ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر اور اس کے علاوہ بیرون ملک بھی الحمدللہ بہت ساری مساجد کے اندر، مدنی مراکز کے اندر پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جس سے بن پڑے وہ اس اعتکاف میں شرکت کرے، جتنے دن کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں پورے کی نیت فرمائیں، 10 دن، 20 دن، کم از کم 3 دن، کتنے بھی دن آپ کر سکتے ہیں، اب حاضر رہیں۔ الحمدللہ پورے ماہ مبارک کے اندر 2 مرتبہ الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تراویح کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی، وقت مناسب پر یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ انشاءاللہ بہت سارے اور سلسلے بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ دارالافتا سنت کا جو وقت رمضان المبارک میں 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان، دوپہر کے وقت پاکستانی اوقات کے مطابق 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان انشاءاللہ دارالافتا سنت کا سلسلہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ ہفتے میں 6 مرتبہ یعنی جمعۃ المبارک کے علاوہ، یعنی ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، تمام ایام میں جمعۃ المبارک کے علاوہ یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ دارالافتا سنت کے مختلف مفتیان کرام تشریف لائیں گے، اور دیگر بھی جو سلسلے ہیں بالخصوص مدنی مذاکرہ ہے، اس کو دیکھنے کا آپ جدول بنا لیجئے، اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دے لیجئے کہ روزانہ جو مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ عموماً عصر کی نماز کے بعد لوگ گھروں میں ہی ہوتے ہیں اور کام کاج بہت کم کرتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی اسی وقت ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں عموماً وہ اس وقت فارغ ہوتی ہے، اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہے اور بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، وقت گزارنے کے لیے آرام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو مدنی مذاکرہ دیکھیے، عصر کے نماز کے بعد، عشاء کے بعد دیکھیے، تو انشاءاللہ عزوجل اس ماہ مبارک کی برکتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور بہت سارا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا، جو مفتی صاحب نے ارشادات فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم
کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔